अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज का शो भी तरतीब दिया गया है मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ मुल्क में एक अहम तरीन तकरीरी के हवाले से बहस व तमीज़ जारी है और अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो उनका गुजरात का जलसा था उसमें खिताब किया और खिताब करते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौरे लंदन को, और इस बात को, इस मफरूज़े को कि वहाँ पर मुलाकात जो है उसमें आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से नवाज शरीफ के साथ जो है वो तबादला ख्याल हो रहा है, और उन्होंने इस बात को बड़ा एतराज़ किया है कि नवाज शरीफ साहब को क्या हक हासिल है कि वो आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से मशावरती अमल में शामिल हों। दूसरी तरफ उन पर जो कातिलाना हमला हुआ था कुछ दिन पहले, उसके हवाले से पेशरफ्तें मुसलसल हो रही हैं। आज भी एक मरतबा फिर JIT जो कि पंजाब हुकूमत ने बनाई थी उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसके JIT भी बन गई है। वफाकी हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा हुआ, उसका जवाब अगरचे अभी तक नहीं आया। लेकिन इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो जारी है। एक तरफ शाह महबूब कुरैशी क़यादत करते हुए गुजरात तक पहुंचे हैं, दूसरी जानब उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब जो है टोबर टेक सिंह से, यानी एक दूसरी साइड से जो है वो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते वो अल्टीमेटली पिंडी पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला जो हमने डिस्कस करना है अपने मेहमानों के साथ, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल के हवाले से जो इब्तिदा में कुछ स्टोरीज आई थी वो अब लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी हकीकत खुल के सामने आ रही है और पसे पर्दा राज और पोशीदा बातें जो है सामने आ रही हैं। 2 रोज़ पहले ये बात सामने आई कि उनको जब उनको कत्ल किया गया तो उस वक्त उससे पहले उन पर तशद्दुद भी हुआ। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्टें ऐसे सामने आई हैं कि उनसे इस बात के इन शवाहद को बड़ी तक़वियत मिलती है कि वो कत्ल का मामला जितना आसान और जितना सादा बताया गया था कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का मामला है, अब वो नहीं है। पाकिस्तान की जो आला सतही एक तहकीकी टीम गई थी वो भी वापस आ गई है और उसकी तरफ से भी जो अब तक ज़राए से सामने बात आई है कि उनको उनके उतना तावन नहीं मिला जितनी उनको तवक्को थी। इस पर भी बात करेंगे और दोनों मौज़ूआत पर और दीगर इशूज़ जो हमारे सामने आज हैं उन पर बातचीत के लिए डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। अफनानुल्लाह साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपना नुक्ता नज़र जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रेजेंट मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अफजल भट्ट साहब। PF जो है वो किस तरह से फॉलो कर रहा है, उनके पास क्या इतलात हैं शरीफ साहब की हलाकत के हवाले से, उनसे बातचीत करेंगे और दीगर जो मौज़ूआत हैं साफ़ा से मुतल्लिक़ा उन पर भी उनसे उनका नुक्ता नज़र लेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सलीम शेख जो कि मुसलसल कवर कर रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 2.5 हफ्तों से इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसके साथ साथ रहे और सारे वाक़यात को बचश्मे खुद देखा। तीनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। फरमान साहब, आपकी तरफ चलते हैं। मुल्क में बड़ी बदअमनी है, लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, अवाम में बेचैनी भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से बड़े आराम से बड़े सुकून से लंदन बैठे हैं। फैमिली की मुलाकातें हो रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं उनको उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आज थोड़ी देर पहले तक चौथी मुलाकात हुई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो हैं वो भी मौजूद हैं। ऐसा कौन सा मामला फंसा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ फंसी हुई है जिसके लिए सारे काम काज छोड़कर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और मुलाकात पर मुलाकात हो रही है? ज़रा बताइएगा अंदर हालात क्या हैं, बातें क्या हैं, क्या चीज़ डिस्कस हो रही है वहाँ पर? जी देखिए, बात यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं और जो अहम फैसले हैं हुकूमत के उनके अंदर उनकी मुशावरत जो है वो लाजमी होती है, बल्कि मुशावरत क्या मैं कहूँगा कि फ़ाइनल से उनकी होती है अहम मामलात के ऊपर। और इस मामले के ऊपर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, ये आर्मी चीफ की तैनाती वाला जो मामला है उसके ऊपर जो है वो उनसे मुशावरत की जा रही है और इसीलिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे गए हैं और वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। इसके ऊपर तकरीबन मुशावरत हो चुकी है कंप्लीट, इसके ऊपर कुछ चीज़ें थी वो सेटल हो जाएंगी और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। इसको इसके अलावा किसी और तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक फैमिली का लंच हो गया वो तो मतलब कि हर कोई अपने फैमिली के साथ लंच ही करता है छुट्टी वाले दिन या किसी दिन अगर वो फारिग हो तो उसको अगर वो ज़्यादा उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करना चाहिए। साहब, इमरान खान साहब ने तनकीद की है थोड़ी देर पहले। इमरान खान साहब ने जो भी खिताब किया, उनका रिकॉर्डेड खिताब होता है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है कि नवाज शरीफ को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तकरीर में हिस्सा लें, चूँकि उनको तो सजा हो चुकी है, वो मुल्क से बाहर हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से वादा करके गए और अभी तक मफरूर हैं। उनका नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी इसमें पजीराई मिलती है अवाम में उनकी इस बात को।
دیکھیں بات یہ ہے کہ سزا تو عمران خان صاحب کو بھی ہو چکی ہے، نااہل تو یہ بھی کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے. جب یہ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت یہ اشتہاری تھے، یہ کیا کہتے ہیں اپنا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، یہ 4 سال اپنا کام سیدھا کوئی کر نہیں سکے، دوسروں کو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں روزانہ. اچھا ویسے اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، عمران خان سے مشاورت جس مرضی سے مشاورت ہوگی عمران خان سے مشاورت نہیں ہوگی. اچھا یہی نقطہ عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب مرضی کر لے. اچھا عفنان صاحب یہی نقطہ عمران خان صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی سابق وزیر اعظم ہوں، اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایسے بات چیت ہو سکتی ہے، مشاورت ہو سکتی ہے، پھر میرے سے کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں، ان سے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو بندہ الیکشن کمیشن کے مطابق انڈین لابی اور یہودی لابی سے پیسے لے کے پاکستان میں سیاست کرتا ہو، جو پاکستان کو اوپر نیوکلیر بام گرانا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے اندر انوالو ہو، جس نے سی پیک کو سیبوٹاج کیا ہو، جو کہ جس کے دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہو، جس کا کوئی وہ ملتا ہی نہ ہو، اس سے تو بالکل بھی مشاورت نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت مشاورت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ان کو باہر سے کوئی پیسے دے کے اپنی مرضی سے آرمی چیف لگوا لے گا، ان کا تو یہ تو پیسے لے کے لگ جائیں گے. انہوں نے توشاخانہ کی یہ بڑی سخت آبزرویشن ہے جو ہے وہ چوری کر لی ہیں. یہ بڑی سخت آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے، توشاخانہ کی جو گھڑیاں چوری کی ہیں. ٹھیک نہیں، وہ گھڑیاں چوری تو اس کی سزا مل چکی نا ان کو، اس کی تو ان کو سزا مل چکی نا، ان کو نااہل ہو چکے اس میں. لیکن یہ کہنا کہ وہ پیسے لے کے انہوں نے کی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک 2019 سے 2021 کو ان کے پاس رہی نہیں ہے، کہتے ہیں آپ چیک کر لیں، انہوں نے جمع ہی نہیں کرائی. ذرا آگے بڑھتے ہیں افضل بٹ صاحب، آپ نے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ جس پہ نہ صرف ارشد شریف کے اہل خانہ بلکہ پورے ملک کی صحافی برادری، بلکہ اب تو بین الاقوامی طور پر بھی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اور بڑی بے چینی ہے صحافی برادری میں. آپ کی کل ملاقات ہوئی ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ سے، ان کی والدہ سے، ان کی بیگم سے اور بچوں سے. یہ جو تشدد والا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے، اس پہ ان کے گھر والوں کا کیا موقف ہے؟ کیا ان کے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے؟ تفصیلات ذرا شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین سے اور ہماری کمیونٹی سے. دیکھیں جو صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ ارشد شریف کا افسوسناک واقعہ کینیا میں ہوا، اس دن سے ہی ہم سب لوگ جو ہیں وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھے کہ ایک بندہ ادھر سے گیا ہے اور کینیا میں مارا گیا ہے، جس کے بارے میں ارشد شریف کی لاش چوک میں پڑی ہے اور ہر آدمی اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انفارچونیٹلی جو اس کے سمجھ لے کہ دوست ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی باز نہیں آ رہے، اور جن کی وہ مخالفت کرتا تھا وہ بھی باز نہیں آ رہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اپنی لڑائیاں لڑیں سیاسی میدان میں، ارشد شریف کی لاش اور میت کو مزید اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کا نام استعمال نہ کریں. دوسرا ظاہر ہے کہ ہم تو ڈے 1 سے ان کے گھر جا رہے تھے، لیکن صحیح بات ہے چوہدری صاحب، ہماری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم ان کی والدہ کے پاس بیٹھے، اس کی اہلیہ کے پاس بیٹھے. بڑا مشکل مرحلہ ہے جی، اس طرح مشکل ہوتا ہے. تو کل کیونکہ ایک بالکل اس کیس کی نوعیت ہی بدل گئی جب وہ تصویر سامنے آئی ہے کہ جس میں ارشد شریف کے ناخن کھینچے گئے ہیں، ہڈیاں توڑی گئی ہیں. اس انسانیت سوز تشدد کو دیکھ کے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو لرز نہیں گیا ہوگا. ہماری بھی 2 دن سے یہی پوزیشن تھی. پھر ہم نے پی ایف جے کا اپنا فورم ہے، وہاں پہ ڈسکس کیا کہ بھائی اب اس کو کیا کریں، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے طارق شوقی صاحب، ہم کسی بلیم گیم کا حصہ نہیں ہے. ہمارا وہ دوست تھا، ہمارا وہ ساتھی تھا، ہم اس کے کیس کو پرسو کرنا چاہتے تھے. پہلے دن ہم نے بڑی محتاط پوزیشن لی تھی. یہ مشاہدہ کیا ان کی فیملی کا؟ تو جب ہم ظاہر ہے ہم نے شام کو پی ایف جے نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس میں فریق کے طور پر سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ عام قتل ہو تو وہ ایک فیملی اس کو نہیں سمیٹ سکتی. تو یہ تو کینیا میں قتل ہوا ہے جس کے 1000 پہلو اب تک سامنے آ چکے ہیں. جو جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا میں دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے. ان کو نہ اس بات کا احساس ہے کہ اس کے معصوم بچے بھی ان کی ٹویٹ پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی ان کے لیے پہلے ٹراما سے گزر رہے ہیں، والدہ ہے. لیکن یہاں ہر کوئی اپنی ریٹنگ کے چکر میں دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے.
تو کل جب ہم گئے اور ہم نے ظاہر ہے اس کی والدہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے. ارشد کی ایک دم تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے افسوس والے گھر میں جائیں تو آپ بڑے طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے, بات کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. بہرحال آہستہ آہستہ انہوں نے خود ارشد سی باتیں شروع کی, ارشد کی گفتگو شروع کی, اور ساتھ پھر ہم نے اپنے ایجنڈے میں بات کی کہ آج جو ارشد شریف کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں افسوسناک, تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ پی ایف جی اب اس میں فریق بننے جا رہی ہے. انہوں نے بڑی اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا کہ بڑی اچھی بات ہے, مجھے پہلے ہی یہ یقین تھا کہ پی ایف جے اس معاملے میں ارشد کے کیس کو تنہا نہیں چھوڑے گی, تو اب میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ارشد کو ضرور ملے گا. انہوں نے اپنا ارشد شریف کے خلاف ہونے والی ایف آئی آرز, اس نے جتنے خطوط لکھے تھے اپنی جان بچانے کے لیے ان سب کا ذکر کیا. وہ دبئی میں جس کو انہوں نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جب آپ فریق بنیں گے, جس طرح کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ ایک قابل اطمینان جو ہے وہ صورتحال ہے. دیکھیں وہ تو اس کے وارث کی حیثیت سے آلریڈی فریق ہے, وہ تو بنے گے ڈیفینیٹلی, اور بالکل انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ اس کی کمیونٹی کو, اور ایون دین وہ لوگ جن کا اس کی والدہ نے کہا ارشد کی کہ جن کا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس کا بہت سے رپورٹر کے ساتھ, بہت کے اینکر کے ساتھ معاملہ ہو, تو میری خواہش ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی اگر پرخاش ہے کسی کی حیثیت کے ساتھ وہ بھی بلا دیں اور وہ بھی اس معاملے میں ہمارا ساتھ. ہم نے بریک لینی, لیکن یہ کنفرم کر دیجیے گا کہ آپ فریق کیسے بنیں گے, اس کمیشن میں فریق بنیں گے, کسی پٹیشن میں جائیں گے, یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا پی ایف جی کے سامنے؟ دیکھیں اس میں ہم نے جو طے ہوا کہ جو ایک قتل کے بعد تمام محرکات ہوتے ہیں, اس کی پٹیشن سے لے کر اس کے اسپتال میں اس کے ڈیڈ باڈی کو پڑی ہے گئی تھی, لیکن ابھی تک اس کے گھر والوں کو اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا, ان سارے معاملات میں اب ہم پی ایف جے بھی ایک فریق کے طور پر جائے گی تاکہ ان کی فیملی کو بھی اسسٹ کر سکے اور کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہو جائے اس میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے تو سلیم شیخ صاحب سے بات کریں گے, اور ہمارے باقی مہمانوں کے ساتھ جو ہمارے آج کے موضوعات ہیں ان پر تبادلہ خیال جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. سلیم شیخ آپ کی طرف آتا ہوں براہ راست. آپ لاہور میں موجود ہیں, آپ نے لانگ مارچ کو بھی کور کیا. جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تو آپ بھی اس وقت بھی اسی قافلے کو کور کرتے رہے مسلسل. آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خبریں آئی ہیں عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے حوالے سے, سیکورٹی کو بیف اپ کیا جا رہا ہے, کے پی پولیس کو لگایا جا رہا ہے, اس سے پہلے جی بی کی پولیس جو ہے اس کو بھی پتہ چلا تھا کہ لگ رہی ہے. یہ اب نئی اطلاعات کیا ہیں, کیا سیکورٹی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اتنا جو ہے وہ اس کو اچانک جو ہے وہ پینک پھیلی ہوئی ہے, کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں, کل فواد چودھری صاحب آئے تھے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو ابھی بھی جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے, اور آج تو جو وہاں پر تقریباً فصیل بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر فصیل بن رہی ہے, فصیل ٹائپ ہی ہے نا, کہ وہاں پر ریت کی دیواریں بھی لگائی جا رہی ہیں, سیمنٹ کے بلاک بھی لگائے جا رہے ہیں, اور پھر جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ لسٹ محدود کر دی گئی ہے. صرف مخصوص لوگ ہیں وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں, حالانکہ پہلے بھی مخصوص جا رہے تھے لیکن اب اس کی لسٹ بھی کم کر دی گئی ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی پاکستان آ گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سیکورٹی بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے, اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور پھر عمران خان خود تھوڑا سا یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں, اور جو فواد چودھری کہہ گئے ہیں اور پھر عمر چیمہ نے بھی یہ کہا ہے کہ سیکورٹی تھریٹس موجود ہیں, اور پھر ان کو تھوڑا سا اپنا شاید یہ بھی خیال ہے کہ پنجاب حکومت شاید اس طرح ان کو سیکورٹی نہ دے سکے, تو دوسرے صوبوں کی جو پولیس ہے گلگت اور یعنی جس صوبے میں بیٹھے ہوئے, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے کی سیکورٹی پر ان کو اعتماد نہیں ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ جب وہ وزیر آباد پہنچے تھے اور ان پر جب حملہ ہوا ہے تو اس وقت بھی سیکورٹی زیادہ تو وہ پنجاب پولیس کی ہی تھی, اور پنجاب پولیس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان کو مکمل سیکورٹی دیں گے, لیکن جو شخص سیکورٹی لینا چاہتا ہے اگر وہ مزید دوسرے صوبوں کی بھی سیکورٹی اگر لے لے تو اس پہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا آر نہیں ہے, اور پھر یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر مزید سیکورٹی جو ہے وہ دوسرے صوبوں کی بھی وہ لگائی
بھڑکائی جا رہی ہے اور ان کے ارد گرد جو گھر کے قریب ہے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا اس دوران کوئی ڈسکشن ہوا کہ جب فیصل واڈا صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے اور خون ریزی ہو سکتی ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا اس معاملے کو؟ یہ والا جو اسپیسیفک سوال ہے یہ ہماری موجودگی میں نہیں ہوا اور لیکن وہ کیونکہ جرنلسٹ کے جو ہے گروپس کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب ہماری ملاقات ہوئی 2 روز قبل تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو یہ بات میاں ولی کے جلسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح جو ہے یہ مجھے مار دیں گے اور ساتھ انہوں نے مذہبی جنونی کا بھی حوالہ دیا کہ مذہبی جنونی تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو صرف جو ہے انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے کیونکہ مذہبی جنونیت والا معاملہ ہے. فنان اللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ہفتہ پہلے تقریباً جب بڑی زیادہ سخت الزام تراشی کی تھی عمران خان صاحب نے کچھ سینئر افسران پر, اس کے بعد آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا اور حکومت سے استدعا کی کہ اس معاملے کو ڈیل کیا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ بڑی اہم جو ہے وہ شخصیت ہے مسلم لیگ نون کی, حکومت میں بھی آپ کی پارٹی ہے بلکہ اتحادی حکومت ہے, ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تقریباً 1.5 ہفتہ گزر چکا ہے اس بات کو. اس میں کیا رکاوٹ ہے, کیا پرابلم ہے, کوئی قانونی نقطہ سامنے نہیں آ رہا یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ ہے, اب تک کارروائی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو لیگل ٹیم ہے وہ سارے معاملے کو اسیس کر رہی ہے. یہ معاملہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے کام ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ بالخصوص جن کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی جو فیملی ہے وہ بہت بری طرح پھنستی ہے. تو وہ ساری چیز کو کیا کہتے ہیں وہ لیگل ڈپارٹمنٹ لا منسٹری دیکھ رہی ہے اور ہم نے ایک کیس ان کے خلاف آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ جیتا ہے یہ توشہ خانہ والا الیکشن کمیشن کے سامنے, اور بھی دیگر کیسز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. تو وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ معاملہ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمران خان صاحب بے چین ہیں, بھاگتے پھر رہے ہیں, حواس مطلب ان کے قابو میں نہیں ہے اپنے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کرپشنیں کی ہوئی ہیں, جو گھڑیاں چوری کی ہوئی ہیں, جو انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے اقتدار میں آنے کے لیے, اور اقتدار میں آنے کے بعد جو الٹے سیدھے کام کیے اس کا جو سارا کا سارا بانڈا ہے نا وہ چوک میں کچھ پھوٹ چکا ہے اور مزید پھوٹے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو پتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ایکشن ہوگا. اچھا بٹ صاحب, بات ہم کر رہے تھے ارشد شریف صاحب کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے, پی ایف یو نے شمولیت کا اعلان کر دیا, فریق بنیں گے. جو بنیادی سوال تھا میرا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کچھ دن پہلے تصویروں کے حوالے سے, خلت کے حوالے سے, کیا فیملی کو پتا تھا اس بات کا, فیملی کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوئی ہے؟ اگر آئی ہوئی تھی تو پھر وہ خاموش کیوں تھے اس بات پہ؟ دیکھیں وہاں کیونکہ بہت ساری ایسی گفتگو بھی ہوئی جو ہم ابھی منظر عام پہ نہیں لا سکتے. ظاہر ہے اب اگر ہم نے فریق بننا ہے اور ان کے گھر والوں کے اور ہمارے درمیان, لیکن یہ چیز تو منظر عام پہ آ چکی ہے میڈیا کی طرف. ہاں, تو یہ ہوا یہ کہ جس دن پوسٹ مارٹم ہونا تھا نا ارشد شریف کا پاکستان میں میں کیونکہ ہم ایئرپورٹ سے اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جب قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل گئے تو ہم بھی وہاں تھے. تو وہاں سیری کے قریب فیصلہ ہوا کہ فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر پوسٹ مارٹم کرانا ہے. پھر اچانک یہ ہوا کہ فیملی کی طرف سے ان کے دوست احباب سے کہا گیا کہ ہمیں پیمز اسپتال کی مینجمنٹ پہ پوری طرح بھروسہ نہیں ہے, تو ہماری خواہش ہوگی کہ ساتھ ہمارا پرائیویٹ ڈاکٹر بھی شامل ہو اور ساتھ فیملی کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوں. یہ میں نے پھر ان سے پوچھا کل, میں نے کہا جی کل اس ڈسکشن کے حد تک میں موجود تھا لیکن ہم کیونکہ پوسٹ مارٹم کے اندر موجود نہیں تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم فیملی کے 5 لوگ وہاں موجود تھے, ہمارے سامنے, ان کے سامنے پوسٹ مارٹم ہوا, ہمارے سامنے پوسٹ مارٹم ہوا اور کچھ شواہد سامنے آئے. پھر میں ہم نے پوچھا کہ یہ چیزیں, انہوں نے کہ ان چیزوں کا بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی جو حتمی رپورٹ آتی ہے اس میں کیا چیزیں بتایا جاتا ہے. لے لیں ذرا سلیم شیخ, پنجاب میں بڑے کئی دنوں سے خاص طور پہ پنڈی میں مسلسل جو ہے وہ دھرنا یا مذاکرہ جو احتجاج جاری تھا, لیکن پھر کل رات اچانک عمران خان صاحب کے حکم پر وہ ختم کر دیا گیا. اچھا, چونکہ رستے بند تھے اور بڑی سخت تنقید ہو رہی تھی اور لوگوں میں اس کا بڑا سخت ریئیکشن تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ لاہور بیٹھے ہیں اور باخبر ہیں, یہ خاتمے کا جو اعلان کیا گیا اس کے پیچھے کوئی عوامی ریئیکشن تھا یا پھر یہ کہیں سے کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی, ان کو کوئی میسج دیا گیا کہ انف از انف, اب اس کے آگے یہ معاملہ نہیں چلانا؟ کیا اطلاعات کیا ہے, کیوں ختم ہوا یہ معاملہ؟
جی دیکھیں عوامی پریشر بھی بہت تھا اور ڈانٹ ڈپٹ کی بات کو تو میں کہیں سے تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن جو آفیشیل موقف دیا گیا ہے وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ اب شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو دھرنے احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، لیکن جو عوامی رد عمل ہے وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ کچھ درجن لوگ جو ہیں انہوں نے سڑکوں کو بند کیا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا موب نہیں ہے، بہت بڑی جو ان کے ساتھ عوام ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات ہے کہ عمران خان نے 1-2 میٹنگز میں یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ہیں احتجاج کرنے والے وہ کم ہے، اور اصل بات میں آپ کو بتاؤں رسپانس ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ ہاں جی بالکل، رسپانس ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا، اور اب یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہمارے رپورٹر وہاں پر موجود ہیں ان سے میرا مسلسل رابطہ ہے، تو تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے ہزاروں میں لیکن کم ہے۔ لیکن جب عمران خان خود لانگ مارچ کی قیادت کر رہے تھے تو اس وقت جو تعداد تھی وہ اگر 25 سے 30 ہزار تھی، تو اب وہ تعداد جو ہے عمران خان کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعداد جو ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں اس معاملے کے جو مزید پہلو ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ ویلکم بیک، سیدھا ڈائریکٹلی چلتے ہیں فرمان اللہ صاحب۔ فرمان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بیان چھپا آج کے اخبارات میں نے دیکھا، فواد چودھری صاحب کا، بڑی سخت تنقید بھی کی، ظاہر ان کا حق ہے، وہ آپ کی مخالف جماعت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک میں جو ہے وہ غیر جمہوری نظام جو ہے مسلط ہو جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مارشل لا لگ جائے تاکہ جو ہے وہ ان کو بھی نہیں ملا اور پھر کسی اور کو بھی کچھ نہ ملے۔ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے اس بات کو؟ دیکھیں یہ جو بھی 2 نمبر کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں نا جس وقت، یہ اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ان کی پالیسی رہی ہے۔ نواز شریف صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، ان کو کیا ضرورت ہے مارشل لا لگوانے کی جب وہ خود حکومت میں ہے؟ اس کی کوئی لاجیکل کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ مگر یہ خود چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کیونکہ ہم ہماری دال نہیں گل رہی، ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ہماری پاپولیرٹی جو ہے اس کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، تو وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ڈی اسٹیبلٹی ہو، انارکی ہو، مسائل پیدا ہوں، تو یہ ان کی خواہش اپنی پوری کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ جو بات رہی کنٹینر کی، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب خود بھی تھے نا تب بھی 1500 سے 2000 بندہ ہوتا تھا ان کے آس پاس۔ یہ آئی بی کی رپورٹ ہے میرے پاس، آئی بی ہماری نہیں ہے تو میرا خیال ہے 200-400 نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں تقریر کرنے کے ٹائم پہ ہماری جو رسائی نہیں آئی بھی بھروسہ کرتے ہیں ویسے۔ جی جی ہاں نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا رپورٹر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریر کرنے کے ٹائم پہ وہ تعداد تھوڑی بڑھ جاتی تھی، مگر اگر ڈیورنگ دا ڈے دیکھا جائے تو 1500 سے 2000 بندہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جب یہ ادھر کنٹینر وہ اور بھی کم ہو جائیں گے۔ تعداد کے بارے میں فریقین دعویٰ کرتے ہیں۔ بٹ صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، عمران خان صاحب نے سی این این پہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کچھ سینئر صحافیوں کا نام لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تقریر جو تھی اس پہ بھی امیڈیٹلی حملے کے بعد انہوں نے حامد میر صاحب کا، مرزا سولنگی صاحب کا اور وقار ستی صاحب کا نام لیا۔ ویسے بھی وہ اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں، آج بھی انہوں نے کچھ باتیں کی کہ جن لوگوں نے مفادات لیے ہیں یہ مفادات لے رہے ہیں، اور کوئی باصول آدمی جو ہے مسلم لیگ نون کا یا پی ڈی ایم کا سپورٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اسپیسیفک معاملہ ہے نام لے کے اتنے بڑے معاملے میں، قتل کے معاملے میں صحافیوں کو امپلیکیٹ کرنا، ان کو انوالو کرنا، اس پہ پی ایف نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ کوئی آپ نے معاملہ اٹھایا پی ٹی آئی کے سامنے یا بھی خاموشی ہے فی الحال؟ دیکھیں ایک تو جب نیشنل پریس کلب اور آر آئی جے کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کے وہ اس واقعے سے پہلے کی بات ہے، پہلے وہ اس سے پہلے بھی خان صاحب تو ریگولر وہ کرتے رہتے ہیں جرنلسٹوں پہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بائی نیم شروع کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ تو کسی میڈیا ہاؤس کے چیف رپورٹر ہیں، نہ وہ کسی اخبار کے ایڈیٹر ہیں، نہ وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں کہ وہ ایک رپورٹر کے خبر کا تعین کریں کہ ایک رپورٹر نے خبر تک کیسے پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹائم 6:02 پہ کیوں ہوا، 6:07 پہ کیوں ہوا، یہ اعتراض تھا ان کا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے ویڈیو نکلی جہاں سے اس کو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ ایک رپورٹر کا سکوپ ہوتا کیا ہے، صحیح، کہ جو خبر 4 دیواری یا کسی بند چیز میں پڑی ہے، کسی اپنے سورس کے ذریعے پہنچ گئی ہے، وہ کسی اپنے سورس کے ذریعے جو رپورٹر وہ خبر نکال لیتا ہے اس دن وہ بڑا رپورٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ آ گئی کہ بھائی بلاسٹ ہو گیا،
दूसरा होता है जिम्मेदारी किसने कबूल की या ये धमाका किसने किया, ये इसका वेट होता है। जिसके पास फुटेज पहले पहुंच जाए, खबर पहुंच जाए, उसका स्कूप होता है, वो नंबर 1 या नंबर 2 होता है, वो नंबर 1 या नंबर 2 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये उनको बजाय इसके कि वो उस रिपोर्टर के पीछे पड़ जाए कि भाई आप या तो ये कह दें कि उस बंदे की जो है ना वो तस्वीर बदल दी थी वकार सती ने, सही, वो जो स्टेटमेंट उसने दी है वो कोई गलत टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, फेक है, ये हो सकता है, फेक है, तो फिर तो हम वकार सती का मुहासबा करते। सही, अगर एक ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है, और वही वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। करना क्या, जो कि मैंने सलीम शेख ने करना क्या पीएफजे ने? देखें, इस मामले को हम ये समझ रहे हैं कि कल पीएफजे, आज हमने अरशद शरीफ का किया, कल हम वकार सती में अपना रद्दमल दे रहे हैं और अपनी कम्युनिटी से कहेंगे, पाकिस्तान की अदालतों से कहेंगे कि इमरान खान के हाथों वकार सती को अरशद शरीफ बनने से बचाएं। लेकिन ये जिस फोरम से उसका नाम ले रहे हैं उसकी जिंदगी खतरे में है। मैं खान साहब से भी कहता हूं कि खुदारा आप देखें कि अगर आपकी कही हुई बात के बाद इमरान को वकार जितने बड़े वो लीडर हैं, जितने बड़े लीडर हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, वकार सती को नुकसान पहुंचता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? खान साहब को ये बात सोचनी चाहिए। अच्छा सलीम शेख साहब, आखिरी जो कि सवाल अब आपसे है, आप तफसील से जवाब दीजिएगा। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, की आजादी मार्च है, गुजरात पहुंचा है, एक तो ये है कि ये बताइएगा कि क्या वजह है कि वो जहां से चलता है अगले दिन वहीं पे रुक जाता है और फिर वो जलसा जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरा, इमरान खान साहब से आपकी डिस्कशन हुई होगी, अल्टीमेट गोल उनका क्या है जब वो कहते हैं कि मैं पिंडी पहुंचूंगा और पिंडी से आगे जाऊंगा, इसका मकसद क्या है, क्या उनके जहन में प्लानिंग क्या है? जी देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये इमरान खान साहब की एक स्ट्रेटेजी है। उन्होंने लॉन्ग मार्च का नाम लेकर ना जलसों की एक नई शक्ल इंट्रोड्यूस करवाई है कि वो एक दिन में सुबह शुरू होते हैं 12-1 बजे, 2 बजे शुरू होते थे और 5-6 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो 3 से 4 जगहों पर खिताब करते थे, लोग इकट्ठे होते थे। क्योंकि लॉन्ग मार्च हमने जो कवर किए हैं वो तो ये होते थे कि लोगों का काफिला इकट्ठा निकलता था अपने कायद के साथ और आखिरी डेस्टिनेशन तक वो इकट्ठे होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो शहर के जलसे थे और जलसों को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का नाम दिया था और इमरान खान के साथ जो है लोग वो बड़ी तादाद में थे। हमने देखा गठन मंडी में भी लोगों की बड़ी तादाद थी, गुजरावाला में भी थी और अल्लाह वाला चौक जहां पर ये फायरिंग हुई है वहां पर भी इमरान खान के साथ वो उनके साथ वीडियो लिंक के साथ खिताब कर रहे हैं। तो अभी भी लोग जो है उनको देख और सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों में जाकर वो जो हुकूमत मेरा इनसे इख्तलाफ था कि ये जेलों में क्यों नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब दिया था हमारी मुलाकात में कि जब आईएसपीआर ने ये जवाब दिया तो फिर उसका जवाब इमरान खान ने दिया। सलीम शेख वक्त कम है, ये जो लॉन्ग मार्च है, की आजादी मार्च है, आपने कहा कि उनका कोई मसला एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, ठीक है, ज़ाहिर है ये उनका इंतखाब है, अच्छी बात है, क्लैरिफिकेशन कर दी। अब वो इंतखाबात की तारीख चाहते हैं या फिर हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं? जब वो पिंडी आके बैठेंगे तो अल्टीमेट गोल क्या है उनका? देखें, अभी तक उनके इन तीनों गोल्स में से किसी गोल्स का नहीं पता कि वो बैठेंगे, इंतखाब की तारीख लेंगे या फिर जो है वो एहतजाज करेंगे, कुछ नहीं अभी मालूम। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान जो है वो अपना जो है जो एक तैनाती होने वाली है उस वक्त तक जो है वो इसी तरह लोगों को एंगेज करना चाह रहे हैं और तैनाती के बाद जो है वो फिर अपनी हो सकता है कि कोई हिकमत अमली बनाएं कि अब हो सकता है कि वो देखें कि जिसकी तैनाती हुई है वो उनको सूट करता है या नहीं करता। अगर सूट करता है तो फिर वो आएगा कि क्या एक फौजी सरबराह जो है, फौजी सरबराह किसी सियासी जमात को सूट करे ना करे, वो तो एक टेक्निकल और एक खालिस्तान जो है सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी अदारा है जिसने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब वो पिंडी पहुंचेंगे तो इतनी गैदरिंग करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो भी उनका गोल है, ए है, बी है, सी है, उसमें मुअस्सर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे वो?
جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ گیدرنگ تو وہ کر لیں گے KP اور پنجاب کے لوگوں کو، لیکن جس طرح وفاقی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اس سے تھوڑے سے جو ہے مسائل پیدا ہوں گے، اور یقیناً مسائل پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت جب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا، تو پھر جو فضا ہے وہ کوئی میں بہتر نہیں سمجھتا، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس دوران کوئی ایسا کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور رابطہ ہو جائے جس سے جو ہے کوئی یعنی وہ کسی ایسے کسی مذاکرات کے آغاز کے انتظار میں ہیں جس سے ان کی بات سنی جائے. بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب آپ کا، اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو کو شیئر کیا. عفنان اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر جو ہے اس کو شیئر کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ. اور افضل بٹ صاحب صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے صافی قیادت کی اس کو ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.